बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना सोशल मीडिया पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जुमेरात है, 2 मुहर्रम है, 18 जून है और बाढ़ की 4 तारीख है। अल्लाह सुबह आज जुमेरात है, पीर फकीरां दा दिन हुंदा है ते जिन्हां दा दिन हुंदा है वो जाने। मैं तो डायरेक्ट अल्लाह पे से दुआएं मांगता हूँ और आपके लिए भी मांगता हूँ और हमेशा मांगता रहूँगा। और इंशाअल्लाह मेरी दुआएं आपके और ज़िंदगी में ज़रूर रंग लाएंगी। जिन्हां दी रंग ला रही ने वो दस भी दिया करो कि भाई बंदे दी दुआ लगती है। जा रहे शाद आबाद रहे, अल्लाह ताला आप पे बेपनाह 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 अपनी रहमतें रखे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। देखें, आज बड़ी खबर ने मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं गल कितों शुरू करा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। एक तरफ वो आज अदालती जंग का एक अहम तरीन दिन है। आज समझे कि एक बड़ी अदालती जंग का आगाज़ होने जा रहा है। दूसरी जानिब जनाब अली, अर्ज़ खिदमत ये है कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। दोवें दे सर जोड़े, उन्होंने कहा भाई जान हमारे साथ हाथ ना हो जाए। उन्होंने कहा जी तुसी ना कर देना। उन्होंने कहा जी तुसी तो कर ही दिता। तो उन्होंने कहा जी मेरा कोई कसूर नहीं। जो इतला आते हैं भाई मेरा कसूर नहीं है, वो लड़ाई आपकी उनके साथ है, मेरे साथ आपका कोई मसला नहीं है। मेरे लो तुसी अब मेरे तरफ से आप कश्मीर ले लें, गिलगित बल्तिस्तान ले लें, मुझे वज़ीर आज़म रहने दें। क्या हुआ और क्या होने जा रहा है? क्या उन दोनों को अपना नज़र आ गया है कि भाई हमारे साथ कोई हाथ नहीं हो रहा, हैंड ही होने जा रहा है। ये इतनी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे मैंने आज आपसे बात करनी कि यदा नतीजा की निकलेगा। तीसरी अगर मैं ये कर लूँ थोड़ी सी इस पे कि आजकल कौमी असम्बली से बड़ी खबरें आ रही हैं और ख्वाजा आसिफ साहब के ज़मीर पे बहुत बोझ है और वो बेचारे बड़े परेशान हैं और वो कहते हैं मैं अपने ज़मीर का बोझ कैसे हल्का करूं, मेरे पास कुछ मुफीद मशवरे हैं, वो मैं करूंगा, उनका आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन पहले सबसे पहले मैं अपने प्यारे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से करूँ। कल वो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जी अगर ईरान से डील ना हुई, मुआहदा ना हुआ तो मैं उन पर फिर बमबारी करूँगा और ईरान की तबाह बर्बाद कर दूँगा। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब एमओयू तूने पढ़ लिया, अब वो चीज़ें तुम कह रहे हो कि बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ी है, तो फिर ये क्या चक्कर है? ये वही चक्कर है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाईजान अभी बहुत ओले हैं। अभी इसराइल ने भी कहा है कि भाई मेरे पे ये इतलाक नहीं हो रहा इसका। हालांकि ट्रंप ने नेतन्याहू की अच्छी की है, वो कहते हैं ना ओदे वाली की है, ओदे वाली वो की है उसने। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल जब चाहे वो कर सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ट्रंप साहब के इस बयान से एक बात क्लियर हो गई कि अभी दोनों तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की। दोनों तरफ से ये नहीं है कि कोई बातचीत मुकम्मल हो गई है। ये एमओयू है, मुफाहमती यादाश्त है, आगे असल फिल्म शुरू होगी। जैसे आप फिल्म देखते हैं, अब तो ये बच्चे ना डायरेक्ट लगाया और यूएसबी पे या किसी पे लगा के फॉरवर्ड। पहले जब हम फिल्म देखने जाते थे ना सिनेमा में, तो पहले 1.5-2 मिनट देर वो आते सन, क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एंड क्रेडिट्स, वो आते थे। तो हम क्या उसको, जब उस दौर में हमें एंड क्रेडिट का तो नहीं पता था, तो हम कहते थे नंबर आ रहे। वो अभी तो ये वो है, फिल्म तो अभी शुरू होनी है सारी। आपने हरमस खुलने से पेट्रोल की कीमतें नीचे आ गई हैं, आ रही हैं माशाल्लाह। आपके इतला के लिए $76 तक चली गई है। हुकूमत नहीं गई, हुकूमत उतनी खड़ी है, वो कहती है भाईजान 400 पौने 400 रुपये लेंगे चाहे कुछ हो जाए। जुम्मे को कहीं जाके सुना ऐलान होगा कोई 40-50 रुपए नीचे आएंगे। जो प्रैक्टिकली अगर हम लेवी हटा दें और हम जो हम पे ज़बरदस्ती टैक्स लगाए गए वो हटा दें और आलमी मार्केट की कीमतों में उनको मुताबिक करें, तो ये पेट्रोल हमें 125 रुपये का मिलना चाहिए पर लीटर। आप सोचें कितनी बड़ी डकैती हमारे साथ हो रही है। कोविड के अंदर जब पेट्रोल की कीमत $120 गई थी ना, तब भी इमरान खान ने 150 रुपये का पेट्रोल रखा था। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान का कसूर क्या है कि उसमें जो लीडर आता है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहा होता है वो नलैजी हो जाता है। और 1947 से लेके आज तक बार 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 या आइन तोड़ा गया या फिर ऐसे पपेट्स ला के बिठाए गए जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मेरे ज़मीर पे बोझ है, मैं उसको हल्का करना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब सिंपल ये करें, वजू करें,
دو نفل پڑھے, اللہ سے معافی مانگیں, اور ریحانہ ڈار صاحبہ کو فون کر دیں اور اس گھریلو خاتون سے کہیں کہ بی بی سب تو پہلے تو مینوں معاف کرنا, میں نے 2 دفعہ تم سے ہارا, میں نے باجوہ کو ٹیکسٹ کیا, باجوہ صاحب میں ہار رہا ہوں, میری مدد کریں, معافی مانگ لے. یہ بھی معافی مانگ لے کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کے خلاف جو جنرل باجوہ سے مل کے سازشیں کی جس کا آپ اعتراف کر چکے ہیں, اس کی بھی معافی مانگ لیں. یہ بھی معافی مانگ لیں کہ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر آپ نے جتنی بد تنظیمی پھیلائی اور لٹ مار کا بازار گرم کیا, خواجہ صاحب میرا خیال ہے اودی بھی معافی مانگ لو. جنید اکبر کی طرح, وہ جنید اکبر کہتا ہے کہ اگر 2013, 18, 24 کے الیکشن میں نے بے ایمانی کی تو لعنت ہو مجھ پہ اور میری اولاد پہ. آپ بھی ہمت کر کے یہ کہہ دیں, چلو چھوڑو ساری گلیں, بس یہی کہہ دیں, آپ کا ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. ورنہ بھائی جان ضمیر کا بوجھ ہلکا نہ کیجیے گا, ٹوائلٹس کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے, آپ کے زمین کا بوجھ ہلکا کرتے کرتے آپ کی جیب ہلکی نہ ہو جائے ٹوائلٹس کے بوجھ کی وجہ سے. اینی وے, آج کا جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے بھائی جان وہ ہے کہ آج کے صبح جب آپ یہ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس کے کچھ دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا کیس لگنے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, اور اس کیس کے اندر, یہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو اس کی مرکزی اپیلیں ہیں ان کی سماعت ہونی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کی اگر پراپر سماعت ہو تو عمران خان 2 سماعتوں کے بعد جیل میں نہیں رہ سکتا, اور پی ٹی آئی کے وکلا پورا زور اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ یہ سماعت شروع ہو جائے اور اس کے بعد یہ کیس کا فیصلہ یہی ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ کیس آئینی عدالت میں نہ بھیج دیں. آئینی عدالت پہلے تیار کھڑی ہوئی ہے بائیں اوپر کر کے, کیونکہ عمران خان کے خلاف اگر آپ تمام کیسوں کی ہسٹری دیکھیں, آپ کو پتہ ہے ایک کیس میں ایک جج کو کہا گیا, جیل میں تھا بیچارہ, اسے کہا گیا کہ آج فیصلہ دینا بھائی تو نے کاکا بلی جج ہوئیں گا گھر ہوئیں گے تو جیل ہی ساڑھے کولے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ مسلسل سماعت اعصابی دباؤ کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا, اور ڈپریشن میں گیا یا بہرحال اس کا جسمانی جو ہے وہ کولیپس کر گیا اور اس کو ہاسپٹل رات کو لے جایا گیا, فیصلہ پھر بھی کروایا گیا. ایک جج صاحب نے کہیں باہر جانا تھا, ان سے کہا زبردستی فیصلہ لکھیں جی جناب فوری طور پہ. عمران خان کے خلاف اس طرح کیسز کے فیصلے ہوئے, لیکن بہرحال آپ ان کو 200 کیسوں میں سزا دے دیں, عام آدمی نہیں جو مانتا اس بات کو. عام آدمی اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ جناب آپ وہ جاوید ہاشمی صاحب نے بڑا مزیدار جملہ کہا ہے, انہوں نے کہا جی عمران خان میں کرپشن تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے نیا امریکہ تلاش کرنا, نہ کولمبس ہونا ہے نہ کوئی نور امریکہ لبنا ہے. کولمبس نہیں کیا تھا نا امریکہ دریافت بھائی, میرا خیال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, میری ہسٹری ذرا کمزور ہے. تو عمران خان کی جو ایمانداری ہے وہ تو خیر دشمن بھی مانتے ہیں, اور یہ القادر ٹرسٹ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, پیسے آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہیں پہ موجود ہیں, القادر یونیورسٹی بنی وہ زمین پہ موجود ہے, اس کا بینیفیشری بوشا بی بھی نہیں ہے, عمران خان بھی نہیں ہے, بورڈ آف گورنرز بھی موجود ہے. ان ساری چیزوں سے مس کنڈکٹ کی بات کر سکتے ہیں کہ جی مس کنڈکٹ ہوا, اس کے اوپر بھی پھر یہ بات ہوگی کہ وفاقی کابینہ میں ایک چیز اپروو ہوئی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ کابینہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں ہو سکتا, تو پھر عمران خان کابینہ کے فیصلوں کو کیسے چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ہمارا کتا کتا تمہارا کتا ڈوگی, اور ڈومی کی نہیں ٹومی ہاں ٹومی. تو اس ساری صورتحال میں سر آج جب یہ کیس کی سماعت ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ایک اور درخواست کی بھی سماعت ہوگی, اور وہ درخواست ہے جناب سپریڈنٹ اڈیالہ کے خلاف. وہ کہتے ہیں ضرور ہم لے کے جاتے ہیں وکیل اپنے دستخط کروانے کے لیے, ہمارے دستخط ہی نہیں ہونے دیے جاتے. ہم عدالتی رستہ اپناتے ہیں, عدالت کا حکم لے کے جاتے ہیں وہ نہیں مانا جاتا, ہم کوریئر کے ذریعے بھیجتے ہیں وہ ان تک پہنچا نہیں جاتا. ساڈا قصور کی ہے, یا ہمارا قصور کیا ہے, یا عمران خان کا قصور کیا ہے؟ ان میں نہیں پتا اگوں جنہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈا کی قصور ہے. بھائی ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے بھائی, ہم بھی مجبور ہیں اوف اللہ. تو آج دوسری کیس کی یہ ہوئی. تیسری ایک اور امپورٹنٹ آج عدالتی کیس ہونا ہے, وہ ہے عظمہ خان صاحبہ کی جانب سے.
وہ بھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا کیس ہے، کیونکہ وہ عظمہ خان صاحبہ نے جو کیس کیا ہے اس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ جناب جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ملاقات کرائیں تو پھر بھی ملاقات نہیں ہو رہی، تو یہ توہین عدالت ہے، تو آپ اس کے اوپر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو بلائیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ یہ کہنا نہیں مانتا تو انہوں پھاڑ کے لے آؤں گے، تو وہ ابھی تک آ نہیں سکے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں آ سکے یا کیا ہوا، لیکن صورتحال آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ جناب علی یہ اتنے امپورٹنٹ آج 3 کیسوں کی سماعت ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب کے سیاسی فیوچر پہ کو۔ اب میں جب یہ کہوں گا تو بہت سارے دوست میرے کمنٹ میں کہیں گے کہ یار گل یہ کہ عدالتوں سے آپ توقع کیوں باندھتے ہیں، لال بتی کے پیچھے کیوں لگاتے ہیں قوم کو، یہ وہ۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالتیں، یہ مقدمات ہیں، یہ اصل صورتحال ہے۔ اب اگر اس میں عدالتیں نہیں کرتی تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن جو مجھے بطور تجزیہ نگار نظر آ رہے ہیں میں تو وہی کہوں گا نا آپ سے۔ اچھا اب آ جائیں امپورٹنٹ چیز جو ہے، کہا جا رہا ہے، ویسے یہ چلتے چلتے ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کابینہ میں تبدیلی ہے اس میں کہا جا رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کو ان کی پیاری، ان کی ہر دل عزیز، ان کو خوابوں میں نظر آنے والی وزارت جو ہے وہ ملنے کا امکان ہے، اور وہ وزیر خزانہ۔ موجودہ وزیر خزانہ کی چھٹی ہو جائے گی کیونکہ ان کے خلاف جس طرح کی کمپین آ گئی میڈیا میں، وہ آئی ہی اس لیے گئی تھی فرمائشی پروگرام کے طور پہ تاکہ ان کے بھیجنے میں آسانی ہو سکے۔ ان کے بھیجنے کا چل رہی سجنی اب کیا سوچے، کجرا نہ بہ جائے روتے روتے، بھائی جناب تو نکلو۔ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اپنی، ان کو وزیر خزانہ کی نوکری بہت پسند ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ان سے اگر کوئی کہ جنت لینی ہے کہ وزارت خزانہ، تو کہیں گے بھائی جان میں تسی وزارت خزانہ دے دو، جنت میں آپ بنا لوں گا وہ بیٹھ کے۔ تو وہ انہیں ملنے جا رہی ہے، اور ان کی جگہ اطلاعات یہ ہیں کہ محسن نقوی صاحب وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں۔ ویسے اے گل ٹھیک ہے کہ جڑا کم بندہ جو کر رہا ہے اس کو وہی دے دے نا۔ محسن صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں، سنا ہے۔ اور میرے پیارے خواجہ آصف جس کا ضمیر کا بوجھ ہلکا ہونے کا وقت آ گیا ہے، خواجہ آصف صاحب کی سنا ہے کہ ان سے کوئی وزارت لے لی جائے گی اور انہیں وزارت بددعا دی جائے گی، وہ روز بیٹھ کے چولیاں پھیلا کے کبھی آدھی سسٹم کو کبھی اپنے مخالفین کو کہیں گے تانوں اللہ چکے اور تانوں لوے مولا، بس یہی ہوگا، ان سے زیادہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی اصل چیز، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور سن لیں۔ تجھ کو کہ یار تو کی ہر ویلے انج مڑنا ہے پھر رک جانا ہے، تیرے وی لاگ کا نازک موڑ ہی نہیں آتا۔ بھائی جان یہ میرا وی لاگ ہے، پاکستان نہیں ہے جس نازک موڑ ہمیشہ موجود رہتا ہے، یہ میرا وی لاگ ہے جس میں نازک موڑ آگے بھی نکل جاتا ہے۔ میں نے جب بس آپ سے اسے شیئر کرنا تھا، خبر آ گئی ہے کہ 19 جون کو کے پی کا بجٹ پیش ہوگا اور فل بجٹ پیش ہوگا۔ اب میں جب کہتا ہوں پھر تسی کہتے ہو کہ جی میں بولتا ہوں، تو پھر آپ کہتے ہو میں بولوں گا تو بولو گے کہ بولتا ہے۔ تو بھائی جان آپ نے تو یہ کہا تھا کہ عمران خان کی مشاورت کے بغیر بجٹ پیش نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے مجھے ملنے نہیں دیا تو 3 مہینے کا پیش کر دوں گا میں۔ تو یہ اچانک فل بجٹ پیش ہونے کا کیا پیچھے کو اولا ہے؟ کوئی سمجھ آ جائے تو مجھے شفیع جان میرے بھائی بتا دے یا کوئی اور ان میں سے بتا دے کہ یہ اولا کیا اچانک آ گیا جناب علی کہ 19 جون کو جو ہے وہ بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو وہ عشق عمران، وہ دعوے، وہ سب کہاں چلے گئے؟ وفا جن سے کی بے وفا ہو گئے، وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے؟ آپ نے کہ جو میری ایج کے لوگ ہیں انہوں نے یہ گانا ضرور سنا ہوگا، حالانکہ یہ ہمارے سے بھی پہلے کا تھا۔ وفا جن سے کی بے وفا ہو گئے، وہ وعدے محبت کے کیا ہو، وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے۔ تمہیں بھی یاد ہے یہ کلام کس کا تھا؟ اب افریدی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، عمران خان کے چاہنے والے جن کے ووٹوں سے اور جن کے اس سے آپ سی ایم بنے، وہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ عمران خان کو ملے بغیر آپ وہ نہیں کریں گے۔ اب آ جائے جی ایک اور امپورٹنٹ چیز کی طرف، وہ ہے آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے یہ آپ کو آلریڈی آپ کے علم میں لا چکا ہوں کہ جناب ہے ملاقات میں تسی اڈا ایزی نہ لو، کیونکہ جو نیا سین گلگت بلتستان میں بن رہا ہے
وہ یہ ہے کہ 4 سیٹیں استحکام پارٹی کو مل گئی، میں نے کل بھی آپ کو بتایا، ایک انہیں ٹیکنوکریٹ کی ملے گی، ایک خواتین کی ملے گی، 2 کچھ اور کہا جا رہا ہے، اور یہ پھر ایک تگڑی پارٹی بن جائے گی۔ پیپلز پارٹی جو وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ میں آزاد اپنے ساتھ ملاؤں گی اور ملانے کے بعد حکومت بنائیں گی، وہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ اب انہیں ایک کولیجن گورنمنٹ بنانی پڑے گی اس کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، علیم خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ۔ یہ انہوں نے چھکا مار دیا، چھکا جس نے بھی مارا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے جن لوگوں نے چھکا مارا اور مہربانوں نے جس طرح کے ان کو ان کی جھولی میں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص جو بانجھ ہو، ڈاکٹر کہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کی گود میں 4 بچے آ جائیں اولاد کے طور پہ۔ یہ بالکل ایک بانجھ پارٹی کی گود میں 4 نوزائیدہ ارکان اسمبلی ڈالنے والی بات ہے، 4 اور آنگے۔ تو اب اس گیم کو سمجھے کہ پیپلز پارٹی کو اب مجبور ہوگی اب استحکام پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے میں۔ تو اس طرح گلگت بلتستان میں ہمارے جو بھائی لوگ ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کا ہاتھ بھی پوری طرح آ جائے گا۔ پیپلز پارٹی کو اکیلے فلائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، ان کے اپنی جو پارٹی ہے، جو اوپر بیٹھے ہوئے محسنین ہیں جمہوریت اور جو فیصلہ ساز ہیں یا طاقتور ہیں، وہ اب ان کو براہ راست موقع مل جائے گا کہ وہ کے پی کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ان کا کنٹرول آ جائے گا۔ اب یہ بات بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو بڑے غصے میں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو گلگت بلتستان کل ہی ملے گا۔ اب شہباز شریف صاحب نے جا کے ان سے جو ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں ویسے تو بلاول بھٹو کا آپ کو یاد ہے نا کہ وہ رس کے اور چلے گئے تھے، اور جا کے وہ انہوں نے کہا میں بجٹ میں نہیں بیٹھوں گا، اور پھر وہ نون لیگ کے بہت سارے وزراء گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ یار من جا بالم من جا، تو میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رے، وہ نہیں مانے۔ پھر گئے محسن نقوی، انہوں نے کہا من جا بالم من جا، نہیں تو میں لگاؤں گی ہاتھ رے، تو پھر وہ من گئے۔ کہتے تھے نہیں نا، مطلب رب نیڑے کے قصور نیڑے تھا، مکہ قریب تھا، تو انہیں جانا پڑ گیا۔ لیکن اب بلاول بھٹو اب باسی کڑی کی طرح ڈکارے لے رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں بھی دھاندلی کی تھی اور یہ وہ۔ آج شہباز شریف صاحب ان سے جا کے ملے اور شہباز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ بیٹا، بھتیجے، میرے برا، بات یہ کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں، مریم صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بنے۔ انہوں نے حسب معمول جو ان کے پاس آرٹ ہے، وہ آرٹ کے تحت انہوں نے جناب علی پہلے اپنے طور پہ کوشش کی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستان کے اب ناکام ترین سیاستدان ہیں، انہوں نے جا کے یہ بات ثابت کر دی گلگت بلتستان میں کہ جناب ان کی تقریر سارے کے باوجود وہ وہاں سے اپنے انتظامیہ، ان کی وزیر اعظم، ان کا گھوڑا، ان کا خچر، ان کا گراؤنڈ، ان کی، یہ میں واؤڈا صاحب کے الفاظ ادھار لے رہا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ ہار گیا۔ اور واؤڈا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں انہوں نے میرے الفاظ ادھار لیے۔ میں نے کہا تھا پھر مسلم لیگ نون اکیلی بھی لڑے تو تیسرے نمبر پہ آئے گی، اے جملے انہوں نے میرے کو لے لے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا میرا اس سے لینا دینا کوئی نہیں، میری تو بھائی میں درویش آدمی ہوں، بس وزیر اعظم بنائی رکھو، غیر ملکی دورے کراتے رہو، مجھے بس اتنا ہی چاہیے۔ لیکن یہ بات ان دونوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ گلگت بلتستان میں ان کے اوپر جو آلو آ رہا ہے وہ بڑا سخت آلو ہے، اور یہ آگے جا کے اور بہت ساری جگہوں کے اوپر بھی آئے گا۔ لیکن اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپشن تو یہ کہ انہوں نے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے، جو بڑا ہی رولا پھیلا۔ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں دونوں کرن ارجن ہیں اور وہ رام بلرام کی جوڑی ہے، تو رل کے حکومت بنا لو۔ رل کے حکومت نہیں بنائیں گے۔ یہاں پہ بھی اب انہوں نے کیا ایک نیا پلان ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ چلو پیپلز پارٹی سے تو آپ استحکام پارٹی سے مل کے حکومت بنا لو، ہم اپوزیشن میں آ جائیں گے، پی ٹی آئی فارغ۔ تینوں بہنیں ایک ہی کہانی، 3 بہنیں 3 کہانیاں، 3 عورتیں 3 کہانیاں، وہ سیم ہو جائے گی کہ لو جی ہم نے پوزیشن بھی ہماری، چٹ بھی ہمارا اور فٹ بھی ہمارا، فٹافٹ بھی ہمارا۔ یہ ساری گیم جو ہے بڑی خوفناک ہے۔ میں نے ابھی بات کرنی تھی بجٹ کے اندر جو پنجاب حکومت نے عظیم کام کیے، یہ میں علیحدہ آپ کے لیے نا کوئی 4-5 منٹ کی ایک ریل بنانے لگا ہوں۔ یہ ضرور دیکھیے گا کہ مریم صاحبہ نے بجٹ میں
اپنے بھائی اور اپنے چچا کے نام پہ کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ السلام علیکم۔